بلا کیوں نہیں دیتے؟ اے ناظم جلسہ ان کو بلا کیوں نہیں دیتے؟ جو دل کی دوا ہے وہ دوا کیوں نہیں دیتے؟ اے ناظم جلسہ ان کو بلا کیوں نہیں دیتے؟ جو دل کی دوا ہے وہ دوا کیوں نہیں دیتے؟ آئیے دوستو آپ کے دل کی دوا دینے چلا ہوں کہ سرکار سے وابستہ جو انسان نہیں ہے وہ لاکھ پڑھے کلمہ مسلمان نہیں ہے۔ جس دل میں نہیں عشق شہنشاہ مدینہ مردہ ہے وہ دل، اس میں کوئی جان نہیں ہے۔ جو ظلمت کرتا دل میں خوف خدا عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن کر دیتے ہیں۔ اگر آیات قرآن کی تفسیر کی طرف متوجہ ہوں تو حقائق و معارف کے جواہر لٹاتے ہیں۔ اگر احادیث نبوی کی شرح وضاحت پہ مائل ہوں تو مسائل علم و عرفاں حل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ مزہ برسات کا چاہو تو ان آنکھوں میں آ بیٹھو، مزہ برسات کا چاہو تو ان آنکھوں میں آ بیٹھو، سیاہی ہے سفیدی ہے شفق ہے ابر بارہ ہے۔ مقرر حضرت عزیز ذی صلاحیت کروڑوں کے مجمع میں سنجیدگی بخش دینے والا ادیب، ایوان باطل میں زلزلہ برپا کر دینے والا خطیب، بلکہ خطابت کے نیر تاباں آب روئے سنیت گلشن خطابت کا مہکتا ہوا پھول، پھل کے خطابت کا ایک روشن ستارہ، وادی دارالعلوم کا ایک مہکتا ہوا پھول۔ میری مراد حضرت مولانا عبداللہ سالم صاحب قمر چترویدی ہیں۔ میں اس وقت حضرت سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں، اپنے نورانی و عرفانی، حقانی و لافانی، ایمانی و قرآنی خطاب سے ہم تمامی سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ ان چار مصروں کے ساتھ سرزمین نبی نگر والے استقبال کرتا ہوں کہ اذانیں مسکراتی ہیں بھجن کی باغ بانی میں، اذانیں مسکراتی ہیں بھجن کی باغ بانی میں، بٹن رامو لگاتا ہے رفیع کی شیروانی میں، بٹن رامو لگاتا ہے رفیع کی شیروانی میں، رضا کی عید پر راجو سیویاں خوب کھاتا ہے، مدینہ مسکراتا ہے یہاں گنگا کے پانی میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ وقال اللہ تبارک وتعالی ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم۔ قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به الآخرین، او کما قال النبی علیہ الصلاۃ والسلام۔ All compliments, all physical prayer, all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet. Allah's mercy and blessings, peace be upon us and righteous waves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala, in the name of Allah, the most gracious, the most merciful. My Lord, expand me, my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. Datavyamiti adhyanam diyate nukkarine deshe kale cha patre cha taddanam satvikam smritam। राजा तो धर्म से तो स्यात पर जाना मचोपकारक, राज्यम धर्मेण यो भारता राज्य नाद्यज्ञ स्मृत जा नरपति प्रजा दाता, सो नर तुरत नरकम हो जाता। संगच्छादवम संवदत्वम समवो मनानसी जानताम,
ओम नमः भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुषा नमः। सदर मोहतरम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और पर्दे में बैठी हुई हमारे समाज की इज़्ज़तदार माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, नौजवान साथियों, ये जलसा ये महफिल बड़ी मुबारक महफिल है, क्योंकि इस महफिल की निस्बत कुरान करीम से जुड़ी हुई है। और हम सब जानते हैं, हमारा अक़ीदा कि कुरान अल्लाह का कलाम है, कुरान अल्लाह की किताब है। कुरान दुनिया की वो वाहिद इल्हामी किताब है जिसका एक लाइन, एक हर्फ भी इंसान का नहीं है, बल्कि टोटल किताब फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, शुरू से लेकर आखिर तक एक एक लफ्ज़, एक एक हर्फ सब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है। हालांकि दुनिया की और दूसरी किताबें, यहाँ तक कि आसमानी किताबें, तौरात, इंजील, ज़बूर भी आसमानी किताबें अल्लाह ने नाजिल की है। उनमें कई कई सफ़हात, कई कई चैप्टर इंसानी कलाम पर मुश्तमिल है, मगर कुरान एक ऐसा कलाम है जिसके अंदर कोई भी कह नहीं सकता, साबित नहीं कर सकता कि इसकी किसी रिवायत में, किसी लफ्ज़ में, किसी आयत में किसी इंसान के कलाम को शरीक किया गया हो। जर्मनी में कुछ पादरियों ने मिलकर इब्रानी ज़ुबान के कई सारे आसमानी किताबें, बाइबल जमा किए उन्होंने। सिर्फ इब्रानी ज़ुबान तकरीबन 2 लाख रिवायात उनको उसमें ऐसे मिले जिसमें उन्होंने कहा कि ये मुख्तलिफ है, अलग अलग है। फिर उन्होंने 40,000 कुरान करीम के नुस्खे जमा किए और उनका मुकाबला किया, एक एक नुस्खे को दूसरे नुस्खे से कंपेयर किया। तो उन्होंने ये बात लिखी अपने नोट में कि एक लफ्ज़ में भी ज़र्रा बराबर कोई तब्दीली हमें इन 40,000 नुस्खों के अंदर में नहीं मिलेगी। ये जर्मन पादरी का कहना है। तो ये कुरान एक ऐसी किताब है जिसकी एक ही ज़ुबान है, सरकारी ज़ुबान है। ये दूसरी कोई और ज़ुबान एक्सेप्ट नहीं करती। दुनिया में कहीं पर भी कोई कुरान है, उसकी ज़ुबान अरबी है। हिंदी हो, अंग्रेज़ी हो, फ़ारसी हो, किसी और दूसरे लैंग्वेज में अगर कुरान का तर्जमा कर दिया जाए तो उसको कुरान नहीं कहा जा सकता। कुरान सिर्फ वो है जो हम और आप सब जानते हैं हमारे बीच में। और दुनिया की सबसे ज़्यादा एक बड़े इलाके में बोली वाली ज़ुबान के ऊपर कुरान है, अरबी ज़ुबान। वरना तौरात इब्रानी ज़ुबान में है, इंजील आरामी ज़ुबान में है। पारसी मज़ाहिब के मानने वाले उनकी किताब अवास्ता है, उनकी ज़ुबान पारसी है। ज़बूर उसकी ज़ुबान सुरियानी है। आपने कहीं नहीं देखा होगा कि ये ज़ुबान दुनिया में कहीं बोली जाती है, कहीं सुना भी नहीं होगा, कहीं पढ़ा भी नहीं होगा, मगर अरबी ज़ुबान पढ़ी जाती है, अरबी ज़ुबान बोलते हैं। जज़ीरतुल अरब में चले जाएं, आप हर मुल्क में, वहाँ के एक मुल्क में अरबी ज़ुबान लोग बोलते हैं, पढ़ते हैं। और दुनिया के सबसे ज़्यादा कठिन और मुश्किल लैंग्वेज अरबी ज़ुबान। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल क़यामत में
مرنے کے بعد جب رب کے سامنے حاضری ہوگی تو ہم سب کی زبان عربی زبان ہوگی، جنت کے اندر ہماری زبان عربی زبان ہوگی۔ دنیا کے اندر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کوئی کتاب ہے قرآن کریم ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ کسی کتاب کے حافظ اگر ملیں گے تو صرف ایک کتاب، وہ ہے قرآن۔ بائبل، توریت، انجیل، زبور، گرنتھ، آدی گرنتھ، تلمود وغیرہ، رگ وید، یجروید، ساموید، اتھروید، آپ نہیں دیکھیں گے کہ ان کتابوں کا کوئی حافظ آپ کو ملے، کہیں نہیں مل سکتا آپ کو۔ یہ کتاب حفظ کی ہی نہیں جا سکتی، ایک الہامی، ایک معجزہ ہے اللہ کے طرف سے کہ جو بچے 2-3 سال میں، بلکہ 3 مہینے میں، 6 مہینے میں بھی بچے کہیں پر دیکھا گیا کہ بچے اس کو آسانی سے زبانی یاد کر لیتے ہیں۔ ہمارے اکابر علماء دارالعلوم دیوبند 30 دن میں، رمضان کے مبارک مہینے میں دن میں پارے یاد کرتے تھے اور اسی کو رات میں پڑھتے تھے تراویح کی نماز میں، یعنی 30 دن میں 30 پارے مکمل یاد کر لیا انہوں نے۔ یہ صرف قرآن کے ساتھ خاص ہے۔ دنیا کی ساری کتابیں، 350 رسول آئے، حضرات رسول اس دھرتی پر، 350 صحیفے دیے گئے، نئی شریعت دی گئی، وہ سب بیک وقت ایٹ اے ٹائم، ان ون ٹائم فرام دا اسکائی ٹو دا ارتھ ہیز بین سینڈ آؤٹ، آسمان سے زمین پر وہ کتابیں ایک مرتبے میں نازل کی گئی۔ توریت بھی، زبور بھی، انجیل بھی، بائبل کی ساری عہد جدید، عہد قدیم، ان سے پہلے جو بھی صحیفے ہو سکتے تھے وہ ساری کتابیں، لیکن قرآن بقدر ضرورت، جب ضرورت محسوس کی گئی، 23 سال کی مدت میں اس قرآن کو اللہ نے اتارا ہے آسمان سے زمین پر، 23 سال لگے۔ اور کتابوں میں ایک ہی مضمون ہوتا تھا، ایک ہی مضمون کہ اللہ ایک ہے، اللہ کی عبادت کرو، بس، دوسرا کوئی مضمون نہیں۔ لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر ایک مضمون نہیں، دین بھی ہے، دنیا بھی ہے، سیاست بھی ہے، سماج بھی ہے، معاشرت بھی ہے، تجارت بھی ہے، جنگ بھی ہے، صلح بھی ہے، ساری چیزیں۔ علوم و فنون کا منبع اور مخرج ہمارا قرآن ہے۔ دنیا کے جو اسکول میں، کالجز میں جو پیٹرن اپنایا جاتا ہے ان میں سے کچھ تو خیر اپنے خرافات ہیں ان لوگوں کے، مگر ان کے جو مین چیپٹر ہے CBSE پیٹرن میں 6 سبجیکٹ ضروری ہے: سائنس، سوشل سائنس، میتھ، انگریزی، ہندی، اسلامک، اردو۔ کیا ان سب کا، ان 6 سبجیکٹ کا لنک قرآن سے نہیں ہے؟ 1842 میں انگریزوں نے الگ کر دیا، ایسا دشمن بنا دیا ہمیں۔ تو اسی لیے کہا کرتا ہوں کہ دنیا کی ساری کتابیں ایک مضمون کو پیش کرتی ہے، مگر قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر تمام کی تمام مضامین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نہ کسی درجے میں پیش کیا ہے۔ یہ صرف قرآن حافظ بنانے کے لیے نہیں ہے کہ حافظ بنو گے صرف حفظ کرنے کے لیے، یہ تو بہت سنت نبوی ہے حفظ کرنا قرآن کریم کو، یہ تو فضیلت کی بات ہے۔ اگر کسی گھر میں کوئی بچہ حافظ قرآن بن جاتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، سنن ترمذی کی روایت ہے، اگرچہ سندن ضعیف ہے لیکن فضیلت کے لیے پیش کی جا سکتی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر خاندان کا کوئی بچہ حافظ قرآن بن گیا تو کل قیامت میں 10 ایسے آدمیوں کو جنت لے کر جائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ یہ فضیلت حافظ قرآن کے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلم۔
سب سے بہترین، خیرکم اس میں تفضیل ہے، سب سے بہترین جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ مدرسے میں ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر ہمارے حفاظ اگر قرآن کریم بچے کو حفظ کراتے ہیں تو ان سے بہتر اس دھرتی کے اوپر کوئی دوسری پرانی، کوئی دوسری بڑی قوم نہیں۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ وہ ہم اپنی کوتاہ نظری کی وجہ سے، نیرو مائنڈڈ کی وجہ سے ہم ان کو وہ مقام و مرتبہ نہیں دیتے، ورنہ کل قیامت میں ان کا مقام و مرتبہ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ان کا تو چھوڑیے، ان کے والدین، حافظ قرآن کے والدین کا جو مقام و مرتبہ ہوگا، جب عزت و عظمت کا سر پر دستار اور تاج پہنایا جائے گا، ان کے والدین کہیں گے کہ یہ کس لیے ہے؟ آواز دی جائے گی کہ یہ تمہارے بیٹے کو تم نے حافظ قرآن بنایا ہے، اس کی وجہ سے یہ تمہارا اعزاز و اکرام ہے۔ روشن تاج حافظ قرآن سے کہا جائے گا، اے صاحب القرآن۔ حافظ قرآن مطلب قرآن کا دوست ہوا۔ اللہ قرآن کی حفاظت کے لیے درختوں کے پتوں کو بھی استعمال کر سکتا تھا، اللہ قرآن کریم کی حفاظت کے لیے پہاڑوں کو بھی استعمال کر سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی پوری باڈی کے اندر سب سے مضبوط اور سب سے قوی جگہ کو متعین فرمایا، وہ ہے انسان کا دل۔ نزل علی قلبک، اے محمد تمہارے دل پر اس قرآن کو ہم نے اتارا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دل کو چنا ہے، اور قرآن کی حفاظت اللہ کرتا ہے۔ آپ کے دل میں قرآن ہوگا تو آپ کے سر سے پیر تک آپ کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا، آپ اللہ کی نگرانی میں رہیں گے۔ اور امت مسلمہ یہ صرف حافظ قرآن کے لیے وہ تو یاد کرنے پر فضیلت ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قرآن ایک رسی ہے، قرآن رسی کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور دوسرا سرا اس امت کے ہاتھ میں، اور اگر مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کبھی بھی پھٹکو گے نہیں اور کبھی ہلاک نہیں ہوگے۔ آج جو ہماری مسجدیں، آج جو ہمارے مدرسے، آج جو ہمارے تعلیمی اداروں پر پابندی ہے یا شک کی سوئی لٹکی ہوئی ہے، اس کی ایک بڑی وجہ ہمارے اعمال بد ہے، قرآن سے رشتہ کمزور ہونے کی وجہ سے۔ آج اگر اس قرآن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے ہوئے ہوتے، ان کے احکامات کو، نبی پاک علیہ السلام کی سنت کو دکھاتے، ظاہر کرتے، یہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے ظالموں کے سامنے میں اپنی ٹوپی اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی پہچان کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے فرمایا یہ اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے تم سے، اے نبی، جب تک آپ یہودی یا عیسائی نہ بن جائیں تو یہ آپ سے راضی نہیں ہو سکتے۔ وہی حالت ہماری اس ملک ہندوستان کے اندر بنا دی گئی ہے، جب تک آپ ان کے منشے کے مطابق، ان کے پسندیدہ آواز ان کی زبان سے، آپ کی زبان سے نہیں نکالو گے تو یہ آپ سے خوش نہیں ہوں گے۔ ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنے اللہ کو خوش کرنا ہے، ہمیں اپنے نبی کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی ہمیں آوشکتا اور ضرورت ہے۔ تمہارے ان ظلم و ستم سے ہم ڈر کر تمہارے من گھڑت عقیدوں کے ہم کبھی بھی پیروکار نہیں ہو سکتے۔ ہمارے پاس دنیا کا سب سے بہترین سنویدھان قرآن کریم کی صورت کے اندر موجود ہے۔ لاؤ قرآن سے بہتر کوئی گرنتھ ہو تو ماننے کے لیے قوم تیار ہے۔ وَلَن تَفْعَلُوا، قیامت تک نہیں پیش کر سکتے، لا نہیں سکتے، اس لیے کہ قرآن تو اللہ کا کلام ہے، کہاں سے لایا جا سکتا؟ ایک آدمی 8-9 دن پہلے میں بنگلہ دیش بارڈر پہ تھا، قریب میں تھا، تو وہاں پر قرآن کے تعلق سے اور اپنے گرم کے تعلق سے کم ایک پیج پہ کچھ سوالات لکھے ہوئے تھے، وہ لے کر کے آیا۔ اب نہیں معلوم کون تھا، وہ ہندو تھا کہ مسلم تھا کہ سناتنی تھا کہ کون تھا کہ ایتھکس تھا، مجھے لگا کہ وہ ایتھکس تھا، یعنی جس کا عقیدہ کچھ ہوتا ہی نہیں اس کو ایتھک بولتے ہیں۔ پہلے مسلمان رہا، اب اس کا کوئی وہ نہیں۔
اسی کو بولتے ہیں. تو وہ لکھ کر لایا. انہوں نے کہا کہ کیا فرق ہے آپ کے قرآن میں. مثال کے طور پر بھارت کے اندر ہندو بھائی بستے ہیں, ان کے گرنتھ کو لے لیجئے. قرآن میں اور ان میں قرآن کا سب سے پہلا آرڈر اور حکم کیا ہے عوام سے, امت مسلمہ سے, انسانوں سے, آدم کے اولاد سے؟ وہ یہ کہ مسلمان بنیے. مسلمان بننے کے لیے, مومن بننے کے لیے کیا کمپلسری ہے؟ اللہ کو ایک ماننا. اللہ کی تعریف قرآن کی زبان میں کہاں ہے؟ نوجوانوں کو شاید معلوم نہیں ہے. ویب سیریز پوچھ لیجئے, بتا دیں گے. کون سی فلمیں کتنی ریلیز ہوئی, کتنا پیسہ کمایا, سب بتا دیں گے. لیکن اللہ کی تعریف قرآن میں کہاں ہے وہ نہیں بتا سکتے. They are not able to explain, they are not able to get knowledge. قرآن کریم کی زبان میں اللہ کی تعریف سورہ اخلاص ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. کہیں پر بھی کسی بھی ماحول میں آپ سے پوچھا جائے کہ اللہ کیا ہے, اللہ کون ہے, who is اللہ, where is اللہ, کون ہے اللہ, کہاں رہتا ہے اللہ, تو سورہ اخلاص پڑھ دیجئے گا. قل هو اللہ احد, اللہ ایک ہے, اللہ الصمد, اللہ بے نیاز. یہ پورے سورہ اخلاص چھوٹی سی سورت ہے, سب کو یاد ہونی چاہیے. مختصر سی سورت ہے, یہ اللہ کی تعریف ہے. اس سے بہتر کوئی سورت نہیں, اس سے بہتر کوئی آیت نہیں اللہ کی تعریف میں قرآن کریم کے اندر. مختصر اختصار کے ساتھ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہ اللہ کی تعریف. ہمارا عقیدہ, ہمارا اگر یہ عقیدہ نہ ہو تو we are not Muslim, ہم مسلمان ہی نہیں. اللہ ایک ہے, he is Allah the one and only. تو انہوں نے لکھا کہ جب قرآن میں ہے کہ اللہ ایک ہے, وہی بات بیت میں ہے. ایکو دیوا سروبھوتیشو گوڑا, دیو ایک, ایک ایونسمیو وکشویڈیا, سیش ایک وردیک ایوا, ایک ایونسمیو وکشویڈیا, ایکم برہم دتیو ناستے, نینا ناستے کنچن, ایکم ایوم ادویتم. نتسya کشچت پترستی لوکے نچستان وچتسیا لیلم سکارنام کرنا دیپا دیپو نچاسیا کشچت جنتا نچا دیپا. جو سورہ اخلاص میں ہے لم یلد ولم یولد, اس کا ترجمہ ہے اتنا بڑا منتر. نتسya کشچت پترستی لوکے نچستان وچتسیا. جو پرماتما ہوتا ہے وہ ماں باپ کے کوکھ سے نہیں نکلتا. ماں باپ کے کوکھ سے نکلے گا تو بیٹا ہوگا, اور پرماتما وہ ہوتا ہے جس کا کوئی باپ ہی نہیں ہوتا. لم یلد ولم یولد. آپ لوگ اپنشد میں خیر, تو اللہ کون؟ اللہ ایک ہے. منتر میں بھی وہی بات کہی گئی. انہوں نے کہا کہ واٹ از ڈفرینٹ, پھر کیا ضرورت ہے ہم آپ کے قرآن پر کیوں عمل کریں, کیوں عقیدہ رکھیں, کیوں ایکسپٹ کریں؟ وہ بات تو ہمارے گرنتھ میں بھی ہے نا. تو آپ کے قرآن کی کیا ایسی خاصیت ہے, آپ بتا دیجئے. جو باتیں آپ کے قرآن میں ہیں, ہمارے آپ کے قرآن میں, وہ باتیں گرنتھ میں بھی موجود ہیں. تو مسلمانوں, صرف دنیا کے لوگ قرآن کے پیچھے, آپ لوگ قرآن کی تبلیغ کرتے ہیں, تو سناتنی بھی اپنے ویدوں کی تبلیغ کریں گے, اس کا پرچار کریں گے. یہ ہر سوال پہ ان کے الفاظ ہوتے تھے, ایکسپلینیشن ہوتا تھا, ان کا ایک ڈیمانڈ ہوتا تھا. ہم نے کہا بالکل صحیح بات, مطلب سیم ہے. قل هو اللہ احد ایکم برہم دتیہ ناستے ایکو دیوا سروبھوتیشو گوڑا. سنسکرت میں ہے, باقی یہ قرآن میں ہے, عربی میں ہے, قرآن کریم. اور دوسرے جائیے, اس کے بعد کیا ہے, اس کے بعد لکھا ہوا تھا یوگ کے بارے میں. انسان کو یوگی بننا چاہیے. یوگی یہ والا نہیں, سی ایم صاحب نہیں. یوگی کا مطلب عبادت گزار. آئی بی والے ہوتے ہیں نا, کچھ سے کچھ سمجھ لیتے ہیں. یوگ اس کا الگ رہتا ہے. وہ کہ ہے تو برہمگتستان تھی, اس میں ایک لفظ ہے یوگ کا لفظ پریوگ کیا ہے کہ یوگ, آدمی کو یوگ کرنا چاہیے. یوگ کا مطلب دھیان لگانا چاہیے اور عبادت کرنی چاہیے, میڈیٹیشن کرنا چاہیے, اس کو بولتے ہیں. اصل تو یوگ کا مطلب اصل مراقبے کے لیے استعمال ہوتا ہے. مراقبہ جیسے کرتے ہیں ہم لوگ, دھیان میں رہتے, اللہ کی یاد میں رہتے, ایک دم بالکل ایک جگہ پر بیٹھ کر سکون کے ساتھ, اس کے لیے استعمال ہوتا ہے سنسکرت میں. تو دوسری چیز کیا ہے, دوسری چیز یہ ہے کہ
آدمی کو یوگ کرنا چاہیے. اور یوگ کا سب سے خوبصورت اور بہترین طریقہ کیا ہے؟ ایمان کے بعد قرآن میں کیا کہا گیا کہ آدمی ایمان لاتا ہے، ایمان لانے کے بعد دوسرا سب سے پہلا کام، ایمان ضروری ہے ہر جگہ پر. ایمان میں گڑبڑی ہے، عقیدے میں گڑبڑی ہے کہ مختار کل کوئی اور ہے، اولاد کوئی اور دے رہا ہے. ذرہ برابر آپ کے ایمان اور عقیدے کے اندر شرک اگر پایا گیا تو آپ کی نہ نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ زکوٰۃ قبول. Therefore you should be clean. Your concept will be free from every misunderstanding, misconception. آپ کا عقیدہ تمام تر غلط عقیدے سے پاک ہونا چاہیے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. مومن بنیے، مومن کامل کہ بس ان اللہ علی کل شیء قدیر، سرو شکتیمان صرف اللہ ہے، اللہ ہر چیز پر ہر جگہ پر قادر ہے. یہ عقیدہ ہونا چاہیے. ایمان شرط ہے. ایمان کے بعد دوسرا سب سے پہلا آرڈر جو ضروری ہے امت کے لیے، قوم کے لیے، مسلم کے لیے، وہ یہ ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کیجیے. اقیم الصلاۃ وامر اہلک بالصلاۃ، نماز قائم کیجئے، خود بھی پڑھیے، اہل و عیال کو بھی نماز کا آرڈر دیجئے. گھر میں بیٹی ہے نماز نہیں پڑھتی، آرڈر کیجئے. بیٹا ہے نماز نہیں پڑھتا، آرڈر کیجئے. اور اگر گھر میں بیوی نماز پڑھتی ہے، شوہر نہیں پڑھتا ہے، آرڈر کرے بیوی اپنی شوہر کو. یعنی گھر میں جو بھی آدمی نمازی نہیں ہے اس کو نماز کا آرڈر کیجئے. جو ذمہ دار ہے اور ذمہ داری نہیں نبھائیں گے تو جہنم میں جائیں گے. میں نے وہ منتر پڑھا کہ راجا تو دھرمسے تو سیات پرجانا مچوپکار کا راجم دھرمے نیو بھارتا سراجیانات. اس میں اس کا ایکسپلین کروں گا، لیکن اس سے پہلے پہلا آرڈر ایمان کے بعد نماز ہے. اقیم الصلاۃ، نماز قائم کیجیے. آج میرے خیال سے گاؤں میں شاید 30% یا 25% لوگ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، باقی 70% لوگ نہیں جاتے. ہمارا نوجوان تو نماز تو دور کی بات، کان میں لیڈ لگا کر ادھر اذان کی آواز آتی ہے، ادھر گانا سنتا ہے، اذان کی اس کا جواب بھی نہیں دیتے. ہماری نئی نسل جس کو اس امت کا تقدیر کہا گیا ہے، امت کی ریڑھ کی ہڈی کون؟ نوجوان. شاب نشا فی عبادت اللہ فہو فی الارض، شاب نشا فی عبادت اللہ فہو فی الجنہ. ایسے لوگوں کے لیے ہے، ہمارے نوجوانوں کے لیے ہے. لیکن نوجوان، ہماری آدھی زندگی ہمارے نوجوانوں کی موبائل کے اندر ضائع ہے، فیس بک میں، انسٹاگرام میں، واٹس ایپ پر ضائع، برباد. 100 سال سے آپ کی تباہی اور آپ کو مٹانے کی کوشش ہے. ملک ہندوستان کے اندر سازشیں رچی جا رہی، آپ کو نہیں معلوم. ایسے ماحول میں اگر آپ کو کوئی بچا سکتا ہے، آپ کو اگر کوئی مضبوط کر سکتا ہے، ظالم کے سامنے میں سینہ تان کر کھڑا ہونے کی طاقت اگر کہیں سے آ سکتی ہے تو اوپر سے آ سکتی ہے. اللہ کی ذات آپ کو وہ طاقت دے سکتا، ورنہ کوئی نیتا نہیں دے سکتا. یہ جتنے بھی یہ نیتا چیختے چلاتے ہیں نا کہ ہم تمہارے مسیحا، یہ قوم کے سب سے بڑے سوداگر ہوتے. ہاں، کچھ لوگ ان میں ہوتے ہیں درد والے جو سچ مچ میں اس فیلڈ سے قوم اور سماج اور علاقے کو آگے بڑھانا چاہتے، ورنہ ان میں تقریباً 60 سے 70 کے 80 90% لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو قوم کے ساتھ میں بےایمانی کرتے ہیں، ان کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ کرتے. اسی لیے ان تمام کو لات مارو. اگر آپ کی زندگی کو کامیاب کرنا ہے تو اگر آپ کو کسی برے وقت میں اگر آپ کو طاقت کی، آپ کو حفاظت کی اگر ضرورت پڑے گی تو اس زمین پر، اس کائنات میں اگر سب سے زیادہ کوئی کسی سے امید لگائی جا سکتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. کوئی دوسرا نہیں آئے گا. جل جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، مار دیے جاؤ گے، تب بھی کوئی نہیں آئے گا. لیکن اللہ ہر وقت ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے. آپ گناہ کرتے تب بھی اللہ 2 وقت کی روٹی دیتا. آپ نماز نہیں پڑھتے تب بھی اللہ آپ کے گھر
گھر کے چولہے کو جلاتا، آپ اللہ کی نافرمانی کرتے، آپ شراب بھی پیتے، جھوٹ بھی بولتے، اس کے باوجود اللہ آپ کی پریوار کی پرورش کے لیے انتظام کیا ہوا ہے۔ اسی لیے کوئی نہیں، نماز ایک مبارک عمل ہے ایمان کے بعد۔ the second پریکٹس، دوسرے نمبر پر نماز ضروری، نماز پڑھی۔ خیر، تو قرآن میں کیا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھی۔ مہابھارت میں بھی یہ بات کہی گئی، پتھمادارکا جیو وادیو ددین مجیتے تریتیانن کوڈلا کاریہ چترتر چندر کا پنچم بندو سنیکتا۔ پتھمادارکا قیام یعنی سیدھا کھڑا ہونا نماز میں فرض ہے۔ پرتھم اے کا ڈبہ لکھا ہوتا، پرتھم اے یا پرتھم مطلب شروع، پرتھم ادھیائے، سنسکرت کی کتابوں میں یہ لفظ زیادہ استعمال ہوتا۔ پتھمادارکا سیدھا کھڑا ہونا، پہلے نمبر پر سیدھا کھڑا ہونا۔ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، قیام یعنی سیدھا کھڑا ہونا بھی فرض ہے، مجبوری نہ ہو تو، مجبوری ہے تو الگ مسئلہ۔ دیو ددین مجیتے تھوڑا جھک جائیں، نماز میں بھی رکوع میں جھکتے ہیں۔ پتھمادارکا جیوا دیو ددین مجیتے تریتیانن کو ڈلا کا، تیسرے نمبر پر قاعدہ اولا میں بیٹھیے، کنڈلی مار کر بیٹھیے، تو کنڈلی مار کر ایسے ہی بیٹھتے ہیں، اور ہم لوگ قاعدہ اولا میں جیسے بیٹھتے ہیں ویسے وہاں پر کہا گیا۔ چترتر دیو چندر کا پنچم بندو سنیکتا، چترتر دیو چندر کا چوتھے نمبر پر چتر کے ساتھ بیٹھ جائے، چتر انسان کے طرح۔ چتر انسان ایسا ہے شریف شانتی کے ساتھ بیٹھتا ہے، یعنی قاعدہ آخرہ کی طرف اشارہ۔ پنچم بندو سنیکتا، شانتی کے ساتھ اپنے اس یوگ سے باہر آئیے۔ دیکھیں نماز کے کچھ نہ کچھ جھلک دکھائی دے رہی ہے آپ کو اس میں۔ پتھمادارکا جیوادیو ددین مجیتے تریتیانن کو ڈلا کاریہ چترتر دیو چندر کا پنچم بندو سنیکتا، پہلے نمبر پر ہم کھڑے ہوتے ہیں، دوسرے نمبر پر ہم رکوع کرتے ہیں، تیسرے نمبر پر ہم قاعدہ اولا کرتے ہیں، پھر قاعدہ آخرہ بھی کرتے ہیں۔ 4 رکعت نماز ہو تو قاعدہ آخرہ، قاعدہ اولا، دوسری رکعت میں بیٹھیں گے قاعدہ اولا بولتے ہیں، چوتھی رکعت میں بیٹھیں گے قاعدہ آخرہ بولیں گے۔ 4 رکعت والی نماز میں، چونکہ 4 رکعت ظہر میں 4 رکعت، عصر میں 4 رکعت، عشاء میں 4 رکعت ہے، اسی لیے اس کا بھی شاید لحاظ کیا گیا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ ارے اقیم الصلاۃ قرآن میں بھی ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، کئی جگہ پر نماز کے بارے میں قرآن میں ذکر ہے۔ تو ویدوں شاستر میں، دھرم شاستر میں ہے، پتھمادارکا مہابھارت میں، what is need to accept, what is need to follow and obey the command of Allah، اقیم الصلاۃ۔ کیا ضرورت ہے اقیم الصلاۃ کو ماننے کی، اس کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں تو سنسکرت میں ضرور موجود، پہلے سے موجود ہے۔ ایک سوال ہو اور 8-10 سوال لکھے ہوئے تھے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا، ایمان، نماز، آخرت کے بارے میں۔ انہوں نے کہا کہ آخرت کے بارے میں آپ کے قرآن میں آخرت کیا ہے؟ قیامت، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذی الجلال والاکرام، اور قیامت کی حالت کو پیش کیا ہے کہاں پہ؟ وہ 17 پارے کے اندر جو سورت ہے پڑھیے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ قیامت کی دردناک وحشتناک احوال و قوائف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت میں پیش کیا ہے۔ قرآن میں ہے قیامت کے بارے میں، مہاپرلے کے بارے میں گرور پران کے اندر میں ہے، اوم پورنمیدام پورنات پورنمدچتے پورنस्य پورنمادائے پورنمیواوششیتے، اوم شانتی اوم شانتی اوم شانتی۔ لاسٹ میں یہ 3 اوم شانتی اوم شانتی اوم شانتی، یعنی اے ایشور، اے برہما، اے وشنو، اے شیو، جب اتنی خطرناک ہولناک اور حالت ہوگی تو اس وقت شانتی چاہتے ہیں ہم، برہما آپ سے بھی شانتی چاہتے ہیں، وشنو آپ سے بھی شانتی چاہتے ہیں، اور شیو جی آپ سے بھی شانتی چاہتے ہیں، شانتی کیجئے گا۔ اوم پورنمیدام پورنات پورنمدچتے، سیم چیزیں پیش کرنے کی وہ کوشش کر رہا ہے، یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن صرف یہ قرآن کامن ہے، جیسے اور گرنتھ ہیں ویسے قرآن جو باتیں اور گرنتھوں میں، قرآن میں اور بھی ایک
چیز اس نے پیش کی. انہوں نے کہا کہ قرآن میں آپ کی کیا ہے؟ پردہ ہے. قرآن میں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، پردہ ہے مرد عورت کے لیے. ویدوں میں بھی ہے، ویدوں میں ہے کہ یتر نار یستو پوجنتے رمنتے تتر دیوتا تتر تاستو نہ پوجنتے نہ رمنتے نہ تتر دیوتا. ویدوں میں بھی ہے عورت کا سمان، پردے کا مطلب سمان ہے. کیا جواب دے سکتے ہیں؟ دیکھیں جواب سمپل اور سادھارن، وہ یہ ہے سب سے پہلی بات قرآن اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، قرآن اللہ کا کلام ہے، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. بالمقابل رگ وید، یجروید، ساموید، اتھرو وید، رامائن، مہا بھارت، گیتا، اس میں شک ہے. ان کتابوں میں کیوں شک ہے؟ کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. باقی یہ رگ وید، یجروید، ساموید، اتھرو وید ایشوریہ گرنتھ ہے، کسی جگہ پر لکھا ہوا نہیں ہے. صرف اتنا کہا جاتا ہے کہ وید ویاس جی نے اس کو جمع کیا. قرآن کریم نازل ہوا حضرت جبرائیل کے ذریعے سے، نزل بہ الروح الامین. لیکن رگ وید، یجروید، ساموید، اتھرو وید کیسے ایشوانی تو مانتے ہیں، لیکن ایشوانی آئی کیسے زمین پر؟ قرآن تو جبرائیل امین لے کر آئے، لیکن ایشوانی یہ رگ وید، یجروید، ساموید، اتھرو وید کو ایشور کے وانی کو زمین تک پہنچایا کیسے، منشیہ تک آیا کیسے؟ اس کی کوئی دلیل، اس کی کوئی وضاحت نہیں ملتی. میرے بھائیو سینکڑوں ایسی چیزیں ہیں جو پیش کی جا سکتی. قرآن مصدق ہے، دنیا کی اور کتاب مصدق نہیں ہے. بائبل امریکہ اور جرمنی اور لندن کے بائبل میں فرق ہے. قرآن جرمنی، بائبل امریکہ اور لندن، اور جناب کسی بھی دنیا کے قرآن کے نسخے کو اٹھائیے ایک ہوگا. اس کے جملے میں، اس کے ان کے آیتوں میں، ان کے صفحات میں، ان کے ترتیب میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. اور پھر سب سے بڑی اور مضبوط دلیل تو یہی ہے کہ یہ رب کا کلام ہے. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ رب ذوالجلال کا کلام ہے. اور ان سے بھی زیادہ بڑی دلیل یہ کہ اس قرآن کی حفاظت اللہ کرتا ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. باقی دنیا کی کسی اور گرنتھ، کسی اور کتاب کی حفاظت اللہ کرتا ہے، ایشور کرتا ہے. اس کے بارے میں کوئی جملہ، کوئی سینٹینس نہیں دکھا سکتا کوئی بھی. ہم نے بڑی تحقیق کی، ہمیں تو نہیں ملی وہ چیزیں، آج تک نہیں ملی. لیکن قرآن کریم کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. نحو کے جو جانکار ہیں ہمارے علماء جانتے ہیں، نحو قاعدہ ہے. نحو اور صرف 3 سال 4 سال تک بچے اس پر پہلے ریسرچ کرتے ہیں مدرسے میں، تب جا کر ان کو تفسیر اور فقہ کی کتابیں دی جاتی. پہلے نحو اور صرف پڑھایا جاتا تاکہ یہ جو گرامر ہے قرآن کریم کی، جو عربی الفاظ ہیں، اس کا جو گرامر ہے اس کو سمجھا جا سکے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا میں اللہ نے تاکید کے انتہا درجے کو استعمال کیا ہے، کیونکہ 1450 سال بعد میں آنے والی قوم بنا دلیل، بنا ثبوت، بنا پروف کے ماننے والے نہیں ہوگی. کل میرا پروگرام تھا بجنور میں، میری فلائٹ کینسل ہو گئی. اس کا بورڈنگ پاس میرے پاس ہے، ٹکٹ میرے پاس ہونے کے باوجود انہوں نے کہا کہ مولانا کچھ لوگ بول رہے ہیں کہ مولانا گھر سے نہیں نکلے. ہم نے بورڈنگ پاس بھی بھیج کر کے دیا. دوسری فلائٹ سے ہم دلی پہنچے. انہوں نے کہا کہ شاید اب بھی کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یقین نہیں ہے کہ مولانا گھر سے نکلے ہیں کہ نہیں نکلے. ہم نے کہا کہ اپنے فرستادہ کو بھیجو، ان کے سامنے میں دیکھ لے گا، میرے جسم کو دیکھے گا، مجھے دیکھے گا، ویڈیو کال کر کے یقین کر لینا. آج یقین اتنا کمزور ہے کہ اب بڑا سے بڑا خرم خاں بھی اگر آپ کو یقین دلائے تو نہیں دیتا. اسی لیے اللہ کو سب کچھ معلوم ہے، اسی لیے اللہ نے تاکید کے انتہا درجے کا استعمال کیا. اِنَّا بے شک ہم، نحنو ہم، نزلنا ہم نے اتارا، الذکر وَإِنَّا لَهُ بے شک ہمیں اس کے لحافظون. لحافظون صرف حافظون بھی بول سکتے، لیکن لام کو استعمال کیا، لہو کو استعمال کیا، نحنو کو استعمال کیا. اِنَّا کہہ دیتا کافی تھا، لیکن تاکید کی انتہا درجے کو استعمال کیا. جو دنیا کی کوئی اور کتاب یہ تاکید کی انتہا درجے کو استعمال کیا، سمپل سادھارن کوئی دلیل نہیں پیش کر سکتی، لیکن قرآن پیش کرتا ہے. 1450 سال گزرنے کے بعد بھی اس کا ایک لفظ ادھر سے ادھر نہیں ہوا.
اور کچھ لوگ کہتے کہ نہیں مولانا قرآن پڑھ کر تو آدمی آتنکواد بن جاتا ہے، RDX سے لے کے گھومتا ہے۔ قرآن پڑھنے والا پڑھانے والا آج تک کوئی مائع کا لال بھارت کی کوئی ایجنسی یہ ثابت نہیں کر پائی ہے کہ مدارس میں پڑھنے پڑھانے والا کوئی RDX سے لے کر گھوم رہا ہو یا کہیں پر کسی انسان کی ہتیا کرنے کی کوشش کر رہا ہو، آتنکواد یا اگرواد بنا ہو، نہیں کر سکتا۔ جو مدرسہ ہے، مدرسہ درس دینے کی جگہ، قرآن کی تعلیم کی جگہ، احادیث کی تعلیم کی جگہ کو مدرسہ بولا جاتا ہے۔ اسی کو تھوڑا اور اسپیس دیجئے، اسی کو اگر کھول کر اور زیادہ تعلیم دی جائے، سیاست، یہ سماجیات میں، میڈیکل لائن میں، ڈاکٹریٹ کے لائن میں، اور جناب اور دوسرے کسی فنون میں کام کرے تو اس کو یونیورسٹی بول دیتے ہیں۔ لیکن جو آدمی قرآن سے جڑا ہوگا، جو آدمی سیرت رسول سے جڑا ہوگا، جو آدمی ٹوپی اور داڑھی کو اللہ کے نبی کی سنت سمجھتا ہوگا، جو آدمی قوم کا ہمدرد بن کر وہ 5-10 ہزار روپے سیلری پا کر صبر کر کے قوم کے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کی کوشش کر رہا ہوگا، وہ کبھی بھی RDX سے لے کر کسی بھی پلیٹ فارم پر نہیں جائے گا۔ میں تو تحقیق کر چکا، پچھلے 250 سال کی تحقیق ہمارے پاس موجود، آج تک کسی مدرسے سے کوئی آتنکواد نکلا نہیں نکلا۔ اس وقت بڑا افسوس ہوتا ہے جب اس امت کا ایک بڑا آدمی ایک بڑے منچ پہ کھڑے ہو کر بولتا ہے کہ ہم مذمت کرتے ہیں کہ تعلیمی اداروں میں، مدرسوں میں اور ہماری مسلم یونیورسٹی کے اندر میں بم بنائے جاتے، آتنکواد بنایا جاتا ہے۔ نہیں بنایا جاتا۔ بتائیے مسلم علی گڑھ یونیورسٹی سے کون سا آتنکواد نکلا؟ بتائیے جامعہ ملیہ اسلامیہ دلی کے اندر مولانا شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب رحمت اللہ علیہ، انہوں نے بنیاد ڈالی تھی، وہاں سے کتنے آتنکواد نکلے ایک بھی پیش نہیں کر سکتے۔ معین الدین چشتی یونیورسٹی آپ کے لکھنؤ میں ہے، بتائیے کون سا آتنکواد نکلا وہاں سے پڑھ کر؟ اور اس سے آگے چلے جائیے مولانا آزاد اردو نیشنل وشو ودیالیہ جو حیدرآباد میں لوکیٹ ہے، بتائیے اس سے کتنے آتنکواد نکلے؟ کوئی بھی پیش کر سکتا ہے؟ جامعہ عالیہ جو بنگال کلکتہ کے اندر لوکیٹڈ ہے، کوئی مائع کلال بتا سکتا ہے کہ یہاں سے کوئی آتنکواد نکلا ہے؟ آپ کی اسی بستی میں مولانا ظہور صاحب نے کتنے حافظ قرآن بنائے، لیکن ایک بھی آتنکواد نکلا؟ آپ کے شہر لکھنؤ میں جو بڑا ادارہ ہے ندوۃ العلماء، آج بھی وہاں سے ایک بھی آتنکواد نکلا؟ ایک بھی گولی باز نکلا؟ ایک بھی دیش کو اور دنیا کو توڑنے والا نکلا؟ نہیں پیش کر سکتے۔ دارالعلوم مظاہر العلوم سہارنپور سے کوئی آتنکواد نہیں نکلا۔ دارالعلوم دیوبند سے مجاہد تو نکلے، دارالعلوم دیوبند سے انگریز کو ڈرانے والے حسین احمد مدنی تو نکلے، دارالعلوم دیوبند سے مجاہد جو اس زمین کو انگریز کی ناپاک نیت سے پاک کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ تو نکلے، لیکن کبھی بھی کسی انسان کو مارنے والا کوئی بھی لڑاکو، کوئی بھی آتنکواد، کوئی بھی اگرواد نہیں پیش کر سکتے۔ اگر آپ کے پاس کہیں پر کوئی دلیل ہے تو لاؤ، لیکن نہیں پیش کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ مدرسوں کی یہ تاریخ رہی نہیں، کیونکہ مدارس مکاتب قرآن و حدیث سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، سچا مسلمان وہی ہے جس کے ہاتھ پیر سے کسی دوسرے کو تکلیف، کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے المسلم من سلم الناس، سچا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچے، چاہے وہ ہندو، چاہے وہ کرسچن۔ یہ اللہ کے نبی کی وسعت، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپن مائنڈ کی یہ کھلی دلیل کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا پیغام کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی پوری سیرت، پوری جیونی امن اور شانتی کا پیغام۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جناب قرآن میں تو ہے، قرآن میں تو جہاد ہے، حافظ قرآن جو بنے گا، ظاہر سی بات ہے کہ قرآن کی آیت اس کے سینے میں ہے تو وہ تو جہادی بنے گا۔ غلط ترجمہ، غلط ڈیفینیشن۔ کچھ آتنکواد ہمارے اس دیش میں آئے تھے، ہمارے کچھ دیش کے اندر میں نام پوچھ کر مارا، وہ یقیناً آتنکواد تھا، اور جو آتنکواد ہوتا اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا نالائق کا۔ اگر خدا نہ خواستہ کہیں نہ کہیں کسی کے بہکاوے میں کسی مدرسے کا پروڈکٹ، ہمارے بھارت میں تو ہے نہیں، کہیں کسی دوسری کنٹری میں اگر وہ ٹوپی اور داڑھی
والا اگر کوئی کسی کو مارتا ہے نام پوچھ کر تو 100% وہ آتنکواز ہے، ٹیررسٹ ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جو کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ بہرکیف ہوا آئے تو فوراً ہمارے دیش کی جو طاقت ہے فائٹر جیٹ کے ذریعے سے ہمارے آرمی نے اس بھارت کی 2 بیٹیوں نے ان کو منہ توڑ جواب دیا۔ اسی کو جہاد بولتے ہیں، اسی کو بولتے ہیں جہاد، اسی کو بولتے ہیں۔ یہ تو غلط نہیں، اب اس کو جہاد کو غلط کہہ دیتے کہ نہیں جہاد غلط ہے، اور کسی ہندو کو مار دینے سے سورگ میں چلا جائے گا مسلمان 72 حوریں ملیں گی۔ کون سی تعریف ہے بھائی؟ کون سی آیت کی یہ تفسیر ہے؟ بالکل غلط ہے۔ حوریں ملیں گی یہ پتہ ہے، مرنے کے بعد جزا کے طور پر، بدلے کے طور پر، لیکن یہ ہے وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما کانوا یعملون، اچھے عمل کی وجہ سے۔ لیکن کسی کو ہندو کیا کسی مسلم کو الاؤ نہیں، پرمیشن نہیں۔ اسلامک شریعت میں یہ تو ہے، قرآن میں یہ تو ہے کہ آپ اگر کسی کو کسی کا مرڈر قتل کسی نے کر دیا ہے تو جو مقتول ہے اس کو یہ اجازت ہے کہ آپ بعین ہی اسی انداز پر اس کو قتل کر سکتے ہیں، لیکن بھارت میں نہیں، جہاں پر اسلامک شریعت امپلیمنٹڈ ہے، جہاں اسلامک شریعت کا نفاذ ہے، جہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں فیصلے ہوتے ہیں، وہاں کے لیے، بھارت میں نہیں یہ ہے۔ لیکن اس سے بہتر اللہ کے نبی نے فرمایا اگر معاف کر دو تو اور بھی زیادہ بہتر، معافی اسلام۔ اور بقدر ضرورت لڑائی، بوقت ضرورت لڑائی، یہ گناہ نہیں، پاپ نہیں۔ پاپ ہوتا تو شری کرشن جی ارجن کو نہیں کہتے کتستوا کشملدم وشمے سمپستتم انارج جشتم کیرتی کرم جناح۔ مہابھارت کے میدان میں لڑائی ہوئی، لیکن وہی ہے پھر غلط فہمی آ جاتی ہے لوگوں کے ذہن میں۔ اسی لیے آج ضرورت ہے، آج اس دیش کے اندر ضرورت ہے تعلیم کو عام کرنے کی، دھارمک باتوں کو بھی عام کرنے کی ضرورت ہے۔ دھرم کی باتیں جو بھی ہوتی ہے وہ پیار اور محبت سکھاتی، لڑاتی نہیں، نہ اسلام میں نہ ہندو دھرم۔ ہندو دھرم میں ہے منتر ہے دھرم رکشتی رکشتا، تم دھرم کی رکشا کرو دھرم تمہاری رکشا کرے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دھرم کی رکشا کرو گے، دھرم کے سنسکرتی کا رکشا کرو گے، ایشور کے سمویدھان، ایشور کے اپدیش اور آدیش کی رکشا کرو گے۔ اور وہ کیسے رکشا؟ مثال کے طور پر کوئی پریشانی آ جائے تو کیا کرنا؟ ہنومان چالیسا پڑھنا۔ ہنومان چالیسا پڑھیے، جو دھرم کا پیٹرن ہے، جو شاستروں میں لکھا ہے کہ بھئی کوئی پریشانی ہو، کوئی جادو ہو جائے، کوئی بھوت پریت آ جائے بدن پر، کوئی دقت آ جائے، تو ہندو عقیدے کے مطابق یہ ہے کہ ہنومان چالیسا پڑھاتا ہے، جے ہنومان جان گن ساگر جے کپی ستے لوگ ہو جاگر رام دوتا تلت بلدامان جنی پتر پون ستناما۔ یہ کنسپٹ ہے۔ اگر کوئی اس کو پڑھے گا تو دھرم کی اتباع ہوگی، دھرم کی حفاظت ہوگی، جیسے اسلام میں ہے۔ اسلام میں اسلام کی حفاظت کیسے کی جائے گی؟ مسلمان کیسے شریعت کی حفاظت کریں گے؟ یہ ٹی وی والے، میڈیا والے یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کی اور شریعت کی حفاظت ہوتی ہے تیر و تلوار سے، غلط۔ اسلام کی حفاظت، شریعت کی حفاظت ہوگی شریعت پر عمل کرنے سے۔ شیخ الاسلام حسین احمد مدنی نے کھلے لفظوں میں کہا ہے کہ شریعت اسلام کوئی دیوار، کسی بلڈنگ کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ ایک عقیدہ ہے، وہ ایک تحریک ہے، وہ ایک نظام ہے، وہ ایک آرڈر ہے۔ اگر پورے بھارت میں، پوری دنیا کے مسلمان اگر قرآن و حدیث پر، شریعت پر عمل کرنے پر آ جائے تو اس شریعت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی مٹا نہیں سکتا۔ بھارت کی دھرتی میں آج جو ہماری شریعت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اغیار بعد میں پہلے مسلمان غیر بعد میں پہلے مسلمانوں سے شریعت کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ طلاق کے اوپر نقصان کون پہنچایا؟ ہمارے نوجوانوں نے وہ طلاقیں دینی شروع کر دی جو شریعت اسلام کے اندر جس کو پسند نہیں فرمایا گیا۔ شریعت میں جو جائز اور جو سیدھا، جو سمپل راستہ ہے اس کا استعمال نہیں کیا، غیر ضروری راستہ استعمال کیا ہمارے نوجوانوں نے۔ چھوٹی چھوٹی بات میں بیویوں کو طلاق دے دیتے ہیں تو شریعت کا مس یوز ہوا۔ اس وجہ سے شریعت کے اوپر قانون بنانے کے لیے کچھ لوگوں کو موقع مل گیا کہ ہم سماج میں بیٹیوں کو عزت اور سمان دینا چاہتے ہیں۔ 50,000 لڑکیاں اپنی عزت بیچتی ہیں کوٹھے پر بیٹھ کر، تب جا کر ان کا چولہا جلتا ہے۔ ان کے گھر اور ان کے چولہے کی ان کو فکر نہیں ہے۔ یہ
یہ صرف آئیں گے جناب کیونکہ ان کو گدی پر زیادہ دن تک بیٹھنا ہم موقع دیتے ہیں دنیا کے باطل طاقتوں کو کہ آؤ ہماری شریعت پر حملہ کرو. آپ شریعت پر عمل نہیں کرو گے تو شریعت کو بدلنے کی پوری کوشش کی جائے گی. وقف کی جائیداد کو غیروں نے کم ہڑپا ہے, زیادہ مسلمانوں نے ہڑپ کر اپنی بلڈنگیں کھڑی کی, جو اپنے آپ کو بولتے ہیں کہ بھئی ہم اس پراپرٹی کے رکھوالے ہیں, ہم اس کی حفاظت کرنے والے. جو زیادہ چیختے ہیں سب سے زیادہ قبضہ انہی لوگوں کا وقف کی جائیداد پر, جبکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ وقف کی پراپرٹی پر قیامت کی صبح تک کسی ادیوگ پتی کا کسی کا اس پر قبضہ نہیں ہو سکتا. جب اللہ کے نام پر کوئی چیز وقف کر دی گئی اس پر کوئی قبضہ نہیں کر سکتا. وقف کی زمین, مسجد, مدرسہ یا کوئی مکتب کی زمین یا کوئی قبرستان یا عیدگاہ یا کوئی مزار کی زمین, یہ وقف کی پراپرٹی. اگر متولی زمین بیچنا چاہے گا مسجد کی تو وہ زمین نہیں بیچ سکتا. اگر کسی مدرسے کا محتمم مدرسے کی زمین بیچنا چاہے گا جو مدرسے کے نام پر رجسٹر ہے, وہ زمین کبھی بھی نہ بیچی جا سکتی ہے نہ کبھی خریدی جا سکتی. میرے بھائیو, 70,000 ایکڑ زمین مہاراشٹر کی دھرتی پر بیچی گئی اور بیچنے والا کوئی اور نہیں, بیچنے والا امت مسلمہ کے لوگ تھے. بیچنے والا ٹوپی اور داڑھی والے, لمبی لمبی شیروانی والے, 3,000 ایکڑ زمین کے اوپر جن کے ناجائز قبضات. پہلے پاک کرو, اپنی نیت کو صاف کرو, انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ خود حفاظت کر لے. اللہ ہماری مسجدوں کی حفاظت کرتا ہے کہ نہیں کرتا, کیا کہ نہیں کیا؟ اللہ نے مسجد کی حفاظت کی نا. آج تو ہماری مسجدیں کچھ لوگ توڑ رہے ہیں دنیا میں, پوری دنیا میں, تو اس کی وجہ ہے کہ مسجدوں کو ہم نے آباد نہیں کیا. ہمارا رشتہ مضبوط نہیں ہے. ہمارا رشتہ مضبوط اس لیے نہیں ہے کہ روحانی اعتبار سے ہم کمزور, قرآن پر شریعت پر ہماری گرفت بالکل ہلکا ہو چکا, ایک دم ہلکا. ورنہ کعبۃ اللہ کی حفاظت کے لیے رب طیر نبابیل کو بھیج سکتا ہے, تو کیا آج اگر مسجدیں کہیں پر کوئی شہید کرے گا ظلماً ناجائز طریقے پر, تو کیا اللہ کسی نہ کسی شکل میں مدد نہیں کر سکتا؟ کر سکتا. عبد المطلب جیسا یقین کرنے والا متولی چاہیے, ویسا متولی ویسا نمازی ہونا ضروری. پتہ کیا واقعہ ہے, مختصراً عرض کرتا ہوں. اللہ کے نبی کی پیدائش سے کچھ دن پہلے, اللہ کے نبی کے جنم سے کچھ دن پہلے, کچھ مہینہ پہلے, کچھ سال پہلے, مختلف باتیں ہیں, لیکن صحیح بات تو یہی ہے, معتبر اور مستند زیادہ جو ترجیحی بات ہے وہ یہ ہے کہ کچھ دن پہلے, غالباً 50 دن پہلے, ایک بادشاہ تھا ابرہا. لمبا چوڑا واقعہ ہے, شارٹ میں بتاتا ہوں. اس نے یہ ٹھان لیا کہ مجھے اس بیت اللہ کو گرانا ہے, اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دینی, چھوڑوں گا نہیں. پوری طاقت, ایک دم 250-300 گھوڑے اور مضبوط ہاتھی, تیر تفنگ, کئی ہزار لشکر لے کر پہنچا. شہر مکہ کے بالکل قریب میں جا کر پڑاؤ ڈالتا, محاصرہ کرتا ہے, اور شہر میں جن کے پاس اونٹ اور جو بھی چوپائے جانور قیمتی چیز تھی ان سب پر قبضہ کر لیتا. خواجہ عبد المطلب اللہ کے نبی کے دادا کا یا نانا کا نام ہے عبد المطلب, اللہ کے نبی کے نانا کا نام ہے نا, واہ سر ہلا رہے ہیں کچھ لوگ. دادا کا نام عبد المطلب, اصل نام عبد المطلب نہیں ہے, میں کئی بار بول بھی چکا ہوں اس علاقے میں, اصل نام کچھ اور ہے لیکن اس نام سے مشہور ہو گئے وہ عبد المطلب. باہر سے آئے, انہوں نے کہا کہ ارے ہمارے اونٹ کہاں چلے گئے؟ کہا کہ یہ اونٹ آپ کا ایک بادشاہ آیا حملہ کرنے کے لیے, اب رہا وہ لے کر گیا, چلو چھوڑا کے ہماری چیزیں اونٹ پر کیوں قبضہ کیا, اس کو کیا. تو ابرہا نے کہا کہ عبد المطلب تم یہاں کے متولی ہو, یہاں کے سردار ہو؟ کہا کہ ہاں. کہا کس لیے آئے؟ کہا کہ ہمارا اونٹ آپ کے پاس ہے, یہ ہمارے اونٹ ہم کو دے دیجئے, باقی آپ کیا کرنا ہے؟ کہا کہ میں اس کعبۃ اللہ کو گراؤں گا, اس کو توڑوں گا, اس کی اینٹ اور پتھر اٹھا کر لے کر جاؤں گا. کہا کیوں؟ تم اس کی حفاظت کے لیے مجھ سے گزارش نہیں کرو گے؟ کہا نہیں, وہ کعبۃ اللہ وہ تو اللہ کا ہے, وہ بیت اللہ ہے, اللہ کا گھر ہے, اس کا مالک, اس کا مختار کل, اس کا سب کچھ اللہ ہے. ہم لوگ تو صرف ایک خادم ہیں,
دیکھ بھال کرتے ہیں، صاف صفائی کرتے ہیں. باقی کہا تم اونٹ مانگنے کے لیے آ گئے لیکن تم کعبۃ اللہ کو بچانے کے لیے تم نے بات نہیں کی. انہوں نے کہا کہ بس اونٹ کا مالک میں ہوں، میں اس کو خرید کر لایا ہوں تو شرعی اعتبار سے اس کا مالک میں، اس کا خدا میں ہوں. ان کی بات کا یہ مطلب سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا مالک میں ہوں، مجھے دیجئے، باقی اس گھر کا مالک تو اللہ خود دیکھ لے گا. کہا کہ تمہیں یقین ہے؟ کہا کہ مجھے پکا یقین ہے. اللہ کا گھر ہے، اللہ ضرور کوئی نہ کوئی شکل نکالے گا اور اللہ ضرور اپنے گھر کی حفاظت کرے گا. یقین دیکھیں ان کا عبد المطلب کا دین ابراہیمی پہ چل رہے تھے اس وقت میں، وہ بھی دین برحق تھا لیکن کچھ لوگ بھٹک گئے تھے. ابو جہل ابو لہب جیسے نالائق ناہنجار، عتبہ شیبہ ولید حنظلہ مغیرہ جیسے کم وقت آدمی. تو انہوں نے کہا کہ اچھا اتنا یقین ہے؟ کہا کہ ہاں. کہا کہ ٹھیک ہے جی، اس کو اونٹ دو. یہ سارے اپنے اونٹ لے کر آ گئے وہاں سے اور پورے شہر والوں کو کہا شہر سے باہر نکل جاؤ، کعبۃ اللہ سے تھوڑا الگ ہو جاؤ، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اپنے گھر کی حفاظت کرے گا اور اللہ کا عذاب ضرور آئے گا. ادھر اب رہا پوری طاقت کے نشے میں چور. آج تو سب ڈر گئے، آج کوئی نہیں آئے گا سامنے. آج ابرہہ ہی ابرہہ، آج اس گھر کی بنیاد جہاں تک ہے اس کو اکھاڑ کر لے کر جاؤں گا، یہ طے اور یہ ارادہ یہ عزم مصمم کر کے آیا تھا. لیکن میرے بھائیوں، جب ابرہہ آگے بڑھتا ہے، آگے قدم بڑھاتا ہے، کچھ دور قریب تھا، تھوڑی سی دوری تھی، اس کے بعد ہاتھی گھوڑے جو ان کے جانور تھے سب نے اپنے قدم جما لیے، لیکن ان کے اوپر ظلم کر کے انہوں نے ان جانوروں کو آگے بڑھایا. جانوروں کو پہلے سے پتا چل جاتا ہے کہ اللہ کا عذاب آنے والا، لیکن وہ ابرہہ اپنے طاقت اور اپنے گھمنڈ، اپنے طاقت کے گھمنڈ میں چور اس کو کچھ نہیں دکھ رہا تھا، بس ایک ہی چیز کی، اس گھر کو گرانا. ان احق البلاد الی اللہ مساجدها، جو فضیلت الگ ہے بیت اللہ کی، لیکن جو گھر کی عظمت اور جو گھر کی قیمت ہے، جو اسٹیٹس ہے، جو بیت اللہ کی ہے، وہی کسی اور بھی مسجد کی ہے. اور دنیا کی تمام مسجدیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی گھر اور کی اللہ اس کو پسند فرماتا. ان احب البلاد الی اللہ مساجدها، تمام مسجدیں اللہ کو پسند ہے اور ناپسند جگہ مارکیٹ ہے، بازار. جب ابرہہ نے پوری کوشش کے ساتھ اس کو توڑنے کے لیے آگے بڑھا، اپنے فوجوں کو کہا کہ ڈالو، پتھر برساؤ. ادھر فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے الم تر کیف فعل ربک طیرا ابابیل فعل ربک باصحاب الفیل، اصحاب الفیل، گھوڑے ہاتھی والوں کے ساتھ تمہارے رب نے کیسا کیا. یہ سورہ الم تر کیف ہے، اس میں پڑھیے، یہ اسی واقعے کو درسایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. کیا ابرہہ آج کے طاقت، آج کے ظالم حکمرانوں سے زیادہ بڑی طاقت نہیں تھی؟ کیا دنیا کے اندر جو لوگ غریبوں کے اوپر ظلم و زیادتی کرتے ہیں اور اتراتے ہیں، کیا ابرہہ ان سے زیادہ طاقتور نہیں تھا؟ کیا ابرہہ کو نیست و نابود نہیں کیا؟ ایسا نیست و نابود کیا ہے فجعلہم کعصف مأکول، کھائے ہوئے بھوسے کے مانند بنا دیا. جب آپ بھینس کو آپ چارہ دیتے ہیں تو آدھا کھا کر آدھا الگ سے اس کو الگ حساب کتاب ہو جاتا ہے. آپ لوگ خود ہی دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے چبائے ہوئے بھوسے کے مانند آپ اپنے بھینس کے سامنے میں، اپنے جانوروں کے سامنے میں دیکھتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چھوٹے چڑیوں سے کہا جاؤ، وارسل علیہم طیر ابابیل، یہ طیر ابابیل چھوٹی چھوٹی قسم کی چڑیے، ان کے منہ میں اور ان کے دونوں پیر میں 2 چھوٹے دانے پتھر کے 3 دانے تھے، اور اس دانے کو اس آسمان سے ان کی تھوڑی سی اوپر بلندی پر وہاں سے جیسے ان ٹکڑوں کو گرایا، جس کے سر پر بھی پتھر کا وہ ٹکڑا گرا، پتھر لگا، وہیں پر زمین میں دھنس گیا، اور اسی کو دیکھ کر AK-47 کی گولیاں بنائی گئی. ابرہہ کے اس واقعے سے سائنسدانوں نے بھی سبق لیا کہ جب ایک پتھر ایک انسان کی کھوپڑی کو پھوڑ کر اور ان کو زمین میں دھسا سکتا ہے ایک پتھر، تو ہم لوگ بھی اس کے اندر بارود دے کر اس کو زور سے اسپرنگ کے ذریعے سے چھوڑنے سے کسی انسان کی نس کو اور ان کی رگوں کو ڈیمیج کی جا سکتی. میرے بھائیوں، پورے چند منٹوں کے اندر پورا میدان
पूरे मैदान में इसकी फौजें, उनकी लाशें पड़ी हुई थी। अबरहा को भी चोटें आई, गल सड़कर तबाह बर्बाद हुआ। अरे जब अल्लाह चिड़ियों से मस्जिद की हिफाजत कर सकता है तो आज हमारी मस्जिदें क्यों नहीं महफूज है? आज मस्जिदें शहीद की जाती है, हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। आज हमारे मदरसे बंद होते हैं, आज हमारे मदरसों में ताले डलते हैं। हमारे मदरसों को आबाद करने के लिए हम अल्लाह से दुआ करते हैं, हमारी दुआ हमारे सरों के ऊपर से आगे नहीं जाती। मेरे मुसलमानों, दुआ की कबूलियत के लिए नेक अमल का होना जरूरी, दुआ की कबूलियत के लिए यकीन कामिल का होना जरूरी है। इन दोनों अमल में उम्मत मुस्लिमा कमजोर है कि नहीं? वरना आज भी दुआ कबूल होती। सरजमीने अंबिया में चले जाइए, 5000 नौजवान रातों को दुआ करते हैं तो दिन के सूरज की रोशनी में वो बड़े बड़े जालिम के सामने सीना तान कर खड़े होते, हिम्मत नहीं होती है कि उनका मुकाबला कर पाए। आज भी आपकी दावत को, आपकी दुआ को अल्लाह कबूल कर सकता, लेकिन शर्त यह है कि वैसा अमल होना चाहिए, वैसा यकीन होना चाहिए। तैयारी है पूरी दुनिया के अंदर, कोशिशें चल रही है 100 साल के कि बस इस कुरान को बंद कर दो। जो तहरीक है ना, वो तहरीक बंद हो जाएगी। ये जो मजहब खत्म नहीं हो रहा है, इसकी वहदानियत खत्म नहीं हो रही है, बस ये मिट जाएगी। बस किसी तरह से कोशिश करो। मेरे भाइयों, ये वक्त है अपनी शरीयत को मजबूती के साथ पकड़ने का। वक्त चूंकि बहुत हो चुका है, मैं तो ये मशवरा देता हूँ और प्रोग्राम वालों को कि भाई 10-12 बजे तक प्रोग्राम ख़त्म कर लीजिए। ठंड के मौसम में 2 बजे तक या 1 बजे तक मैं तो मुनासिब बिल्कुल नहीं समझता हूँ। कुछ इलाकों के अंदर में गवर्नमेंट ने ये रूल लगा है कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 बजे तक प्रोग्राम कर सकते हैं। इधर ही जैसे कल बिजनौर में प्रोग्राम था, वहाँ 10 बजे 11 बजे तक की परमिशन थी। उससे ये होता है कि आदमी ताज़ा दम होकर सुनता है, सब बातें समझ में आती है। 12 बजे के बाद तो आदमी का 12 बज जाता है, बहुत मुश्किल होती। लेकिन खैर चलिए, मौलाना ज़हूर साहब और हज़रत कारी साहब और इनकी पूरी टीम ने जो एक बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाया है, यकीनन बहुत बड़ी फजीलत की बात है, बहुत बड़ी फजीलत की बात है। हज़रत एक सहाबी थे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उनको मक्के का अमीर बनाया, लेकिन वो किसी और को, एक गुलाम को नायब बनाकर हज़रत उमर फारूक के पास आ गए। और आकर हज़रत उमर फारूक ने कहा कि तुम क्यों आए? कहा कि आपकी मुलाकात के लिए आए। कहा कि वहाँ अमीर किनको बनाया, नायब किसको बना कर क्या है? उन्होंने कहा कि मेरा वो इब्ने अबजी है। कहा कौन? कहा कि वो गुलाम है, मेरा एक गुलाम है। कहा कि गुलाम को तुम अमीर बना कर क्या? तो उन्होंने कहा कि इन्नहु क़ारियुन लिक़ुरआनिल करीम, वो कुरान करीम का कारी है, और वो इन्नहु आलिमुन बिल फ़राइज़, और इल्म फ़राइज़ का बड़ा आलिम है। हज़रत उमर फारूक ने तब जाकर ये कहा कि सही बजा फरमाया अल्लाह के नबी ने, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़उ बिल आख़रीन। ये एक ऐसी किताब है, जब कोई इससे जुड़ता है तो उसकी इज्जत बुलंद हो जाती है। एक गुलाम को अमीर के मनसब तक पहुंचाया किसने? कुरान ने। ये बहुत बड़ी बात है कि आप यहाँ पर अपनी बस्ती में रहकर बच्चों को हाफिज कुरान बनाते हैं, और इनका एहतराम कीजिए दुनिया वालों। आज जो लोग तरह तरह के सवाल उठाते हैं आपके कुरान पर, आपकी शरीयत पर, उसका पहली जिम्मेदारी हम मुसलमानों को लेनी चाहिए कि यकीनन हमारे आमाल बद की वजह से ऐसा हो रहा है, वरना दुनिया के अंदर इससे बेहतर शरीयत तो है ही नहीं। आपने नहीं पढ़ा है, उलमा से पूछिए, इतनी बेहतरीन शरीयत निज़ाम और सिस्टम आज तक किसी के पास नहीं। मैंने कहा ना कि इसके अंदर, इस किताब के अंदर दीन भी है, दुनिया भी है। दीन दुनिया कैसे? ये कैमरा है, 360 डिग्री एंगल से ये कवर करता है। ये कैमरा ये सामने दिखाएगा, पीछे भी कवर करेगा 360 डिग्री का। इसको भी इस एंगल पे लाने वाला इब्न हैसम है, जो कुरान करीम की तिलावत करना चाहता है। और जदीद साइंस अभी है। लेजर साइंस का जमाना कब होगा पता है? दज्जाल के जमाने में।
دجال جب آئے گا لیزر سائنس کا استعمال کرے گا. یہ لیزر سائنس کیا ہے؟ لیزر سائنس یہ ہے کہ جیسے آبی رفتار ٹرین کی کتنی ہوتی ہے، ہم جیسے آج وندے بھارت سے آئیں تو 1 گھنٹے میں 123 کلومیٹر کی رفتار، لیکن جب لیزر سائنس کا زمانہ آئے گا تو 1 گھنٹے میں 123,000 کلومیٹر کی رفتار ہوگی اس کی. کلومیٹر. یہ لیزر سائنس سب سے خطرناک آلات جدید ٹیکنالوجی کا، بالکل اختتام دنیا کے وقت میں یہ چیز آئیں گی. جب دجال آئے گا، دجال بھی لیزر سائنس کا استعمال کرے گا. اس کی دلیل ہے شریعت میں ہے. اس کی دلیل اللہ کے نبی علیہ السلام کا مسجد اقصی سے جانا، معراج میں، آسمانی دنیا میں. وہ جو آپ جس براق پہ بیٹھے تھے اس براق کی جو رفتار تھی، جہاں تک نظر جائے آپ کی نگاہ پڑتی تھی وہاں تک اس کا قدم پڑتا تھا. لیزر سائنس، کیونکہ آپ جس گھر سے نکل کر گئے تھے، کنڈی لگا کر گئے تھے تو واپس آئے تو کنڈی ہل رہی تھی. زیادہ سے زیادہ 30 سیکنڈ یا 1 منٹ تک کسی بھی گھر کی کنڈی ہل سکتی ہے. اگر زیادہ فری ہو تو 1 منٹ میں آپ ساتوں آسمان، زمین، جنت، جہنم، عرش معلا، سدرۃ المنتہا، نماز کا تحفہ لے کر آ گئے. تو میڈیکل سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ یہ تو چمتکار نہیں، یہ لیزر سائنس کا استعمال کیا گیا. لیزر سائنس اللہ کے نبی. اور لیزر سائنس میں ہوتا یہ ہے کہ ابھی اتنی رفتار کیوں نہیں ہوتی، ابھی کیوں نہیں ہو سکتی، ابھی ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ ابھی گریوٹی ہے. ابھی آپ چلتے ہیں تو آپ کو دھکا لگانا پڑتا، آپ کو طاقت لگانی پڑتی گریوٹی کی وجہ سے. آپ کوئی بھی چیز اوپر کی طرف پھینکیں تو وہ نیچے آتی، چونکہ گریوٹی ہے زمین میں، چمبکیہ شکتی. جب یہ چمبکیہ شکتی کو آپ ختم کر دیں تو آپ چھوٹی سی چیز کو ہلکے سے پش کر دیجئے، بہت تیزی کے ساتھ میں نکلتی ہے. وہ یہ چیز ہے. تو اللہ نے جو گریوٹی کو ختم کر دیا تھا اس وقت میں، تو اس براق کی رفتار بڑھ گئی تھی. ایک نام دیا، حالانکہ وہ تو قدرت الہی ہے، لیکن چونکہ ایک ٹرمس ہوتے، کنڈیشن ہوتی، اسی لیے میں نے کہا کہ یہ قرآن ایسا ہے کہ اس کے اندر دین بھی ہے، دنیا بھی ہے. اس میں وگیان ہے، سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، ساری چیزیں، اخوت ہے، محبت ہے، انسیت، ساری چیزیں، انصاف ہے، عدالت ہے. کسی بھی مضمون کو کوئی اٹھا لے اس قرآن کریم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جگہ پر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی درجے میں اس کا جواب رکھا، اس کا حل لکھا. لیکن بس ضرورت آج یہ ہے کہ ہم صرف حافظ تک محدود نہ رہیں. مزاج ہمارا بن چکا ہے بچے کو حافظ قرآن بناؤ، وہ بھی جنت میں تب لے کر جائے گا جب وہ بچہ عامل رہے گا قرآن پر. حافظ صاحب، ورنہ بہت سارے حافظ صاحب ہوتے ہیں، رمضانی حافظ صاحب ہوتے ہیں، اس کے حرام کو حرام اور حلال کو حلال سمجھنا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنی. قرآن کو یاد رکھنا بھی ضروری ہے. اور پھر اس قرآن کو سمجھنے کے لیے اپنے بچے کو عالم دین بنائیے. عالم دین 7، 8، 9 سال تک مدرسے میں پڑھنا پڑتا ہے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے، احادیث کو سمجھنے کے لیے. اور حافظ سے بھی بڑھ کر، آپ حافظ سے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بیٹے کا مقام و مرتبہ دنیا کی نظر میں، اللہ کی نظر میں اور بڑھ جائے، تو بچے کو عالم دین بنائیے. حافظ قرآن کے بعد میں اپنے ابا سے لڑ کر، جھوٹ بول بول کر میں نے ٹائم لیا، حافظ قرآن بنا. تو ابا سے کہا کہ بس ابا 3 سال میں مولانا صاحب بن جاؤں گا، بس تھوڑا سا. ٹھیک ہے جاؤ، 3 سال پورے میں آ جاؤ گھر. نہیں بس 2 سال اور چاہیے. ہوتے ہوتے عالم حافظ بنا، قاری قرآن بنا، سبا قاری بنا، عالم دین بنا، فضیلت مکمل کی. اس کے بعد 2 سال کا ڈپلوما کیا، تب جا کر ہم آئے. کم سے کم 9 سال ابا کو چیٹنگ کرتے رہے، اسی طرح سے چیٹ کرتے رہے. تو خیر، آپ تو کہیں گے کہ یہ غلط آپ نے کیا. نہیں، میں ابا سے چاہ رہا تھا کہ ابا تو اتنے آسانی سے دیں گے نہیں وقت مجھے، لیکن ابا اصل میں مجھے وقت دینا چاہتے تھے تاکہ میں محنت سے پڑھوں، لگن سے پڑھوں. جو کہ ہمارا گھرانہ تعلیمی گھرانہ، سب اور تعلیمی گھرانہ ہر کوئی بنا سکتا، ہماری مائیں بہنیں بنا سکتی. پنڈت دیانند سرسوتی جی نے بات بڑی مضبوطی کے ساتھ کہی، ماترمان پترمان چاریامان پرشو ویدہ پرشستہ دھارمکی ودیتی سماسمگما. اگر گھر کے اندر عورت دیندار ہو جائے، اگر گھر کے اندر عورت ایکٹیو ہو جائے، اگر گھر کے اندر عورت
اپنے بچوں پر بچیوں پر صحیح تربیت کرے تو آپ کا بچہ قرآن کریم کی ڈھنگ کی تلاوت گھر میں سیکھ کر نکلے گا اور آپ کا بچہ 1-2 پارے کا حافظ قرآن آپ کے گھر سے آپ کے پاس سے بن کر کے نکلے گا. لیکن ایسی مائیں اور بہنوں کو فکر کرنے کی ضرورت ہے, تبھی ایسا ہوتا. ہمارے جتنے بھی فریڈم فائٹر, سوتنتر سینانی, مجاہدین, علماء, سلف صالحین پیدا ہوئے, ان کے پیچھے ان کی ماں کی بڑی تربیت رہی ہے. میری سماج کی ماں اور بہنوں, آپ کی ذمہ داری صرف کھانا بنانے, کپڑا دھونے کی نہیں ہے, بلکہ ان سب سے بڑھ کر آپ اپنے بچوں پر صحیح نگرانی رکھیں. آپ کا بچہ موبائل زیادہ استعمال کرتا ہے تو موبائل میں کیا کھیلتا, پہلی بات تو آپ اس کو موبائل مت دیجیے. موبائل میں بچے کی کیا ضرورت ہے؟ پب جی گیم کھیلے گا یا رمی تاش کھیلے گا, یہ آن لائن جتنے بھی چیزیں یہ حرام ہے, ناجائز, اس کی شریعت میں اجازت نہیں. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اس لیے اپنے بچوں پر نگرانی رکھیں. صبح شام بچوں کو تاکیداً بچوں کو نورانی قاعدہ پڑھائیے, یا اگر آپ کے پڑوس میں کہیں پر مدرسہ ہے, کہیں پر مسجد ہے, کہیں پر مکتب ہے, تو آپ اپنے بچوں کو تاکیداً ان بچوں کو بھیجیے. بچہ بھوکا رہے گا چلے گا, لیکن بچہ اگر ایک دن بھی مدرسہ یا مکتب نہیں گیا تو اس کی عادت بگڑ جاتی. اسی لیے ان چیزوں پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے, اپنی نئی نسل کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. آج جو اغیار اتنے طاقتور ہوئے ہیں, ان کی مائیں پیٹ کے اندر اپنے بچوں کی تربیت کرتی. بچہ پیٹ میں ہے, ماں کاجو پستہ کسمس کھاتی, دودھ پیتی, تاکہ بچے کا مائنڈ شارپ بنے, تاکہ پیدا ہونے کے بعد کٹھن سے کٹھن پڑھائی بھی اس کے سامنے میں اگر رکھی جائے تو وہ آسانی کے ساتھ اس کو حل کر لے گا. یہود و نصارہ اس پر محنت کر رہے ہیں. ہم تو ماں کے پیٹ میں تو دور کی بات, پیٹ سے نکلنے کے بعد ہم بچے کی تربیت نہیں کر پاتے. ارے 2 سال کے بچوں کو آپ دعا سکھا سکتے, 2 سال کے بچے اور بچیوں کو آپ دعائے قنوت یاد کرا سکتے ہیں, درود یاد کرا سکتے ہیں, درود شریف یاد کرا سکتے ہیں, آپ آیت الکرسی یاد کرا سکتے ہیں, سونے کی, اٹھنے کی, بیٹھنے کی دعائیں یاد کرا سکتے ہیں. لیکن ایسا ہوتا نہیں. ماں کو ایک ایکسٹرا وقت دینے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ بچہ ساتھ میں رہتا ہے. آپ کھانا کھا رہے ہیں, آپ بول دیجیے بیٹا پڑھو, کھانے کی یہ دعا ہے, کھانا کھانے سے پہلے یہ کام کرتے ہیں. بچہ دیکھ کر کے سیکھتا ہے. تو آج ہماری نئی نسل کو جو تعمیر اور ترقی کی ضرورت ہے, اس کے اندر سب سے زیادہ بنیادی جو کام کرنے کی آوشکتا ہے وہ ہمارے سماج کے ماں بہنوں کو. بہت بہت شکریہ. کافی دنوں کے بعد حاضری ہوئی آپ کی سیتاپور میں. اب سے پہلے بھی 2 پروگرام میرے کینسل ہوئے, 5 اور 6 تاریخ کا. میں جانتا ہوں کہ وہ لوگ بہت ناراض ہیں ہم سے, لیکن میں معذرت خواہ ہوں. کچھ ایسی دقت اور دشواری تھی میرے ساتھ. میں چونکہ اپنے علاقے کے اندر میں سیاسی اعتبار سے بھی سرگرم, میں اسی لیے میں نے بھی کچھ باتیں کہی ہے کہ کچھ سیاسی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی زبان پر باتیں ہوتی ہیں, اندرونی اعتبار سے من میں کچھ اور ہوتا. تو اسی لیے دقت اور پریشانی کی وجہ سے میں ان کے پروگرام میں نہیں آ سکا. اور مولانا ظہور صاحب اور حضرت قاری صاحب تو بہت زیادہ وہ تھے کہ مولانا پتہ نہیں آپ آ پائیں گے کہ نہیں آ پائیں گے. میں نے کہا کہ بھائی پہلی بات تو بنا کسی اس کے جو پروگرام ہم لے لیتے ہیں ترتیب بن جاتی ہے, اللہ کے علاوہ پھر اس کو کوئی نہیں کینسل کرتا. مشیت الہی اگر نہ ہو کہ ہم پروگرام میں پہنچے تبھی کچھ ہوتا ہے, ورنہ اس طرح بہت کم ہوتا ہے کہ پروگرام تاریخ دے دینے کے بعد ساری چیزیں تیار ہو جاتی ہے, آنے کا نظام بن جاتا ہے, اس کے بعد پھر مشکل ہوتا. ہم بھی جانتے ہیں کہ چونکہ آپ کے ایک پروگرام سے صرف آپ نہیں جڑے ہوئے ہوتے, بہت سارے لوگ جڑے ہوئے تھے. جیسے کل بہت طرح کی باتیں ہوئی, جب ہم نے ان کو سامنے سے ہم نے بات کی, ان کے لوگ ہمارے ساتھ تھے, تب جا کر ان کو یہ وشواس ہوا, یقین ہوا کہ نہیں بھائی مولانا کے ساتھ میں یہ حادثہ ہوا. تو خیر ان کو جو دقت اٹھانی پڑی, میں ان سے معذرت خواہ ہوں کہ بھائی آپ کو میری وجہ سے بڑی بدنامی ہوئی ہے. لیکن ان میں سے کچھ نادان لوگ بھی تھے جنہوں نے میرے خلاف ہی ویڈیو بنا دیا کہ بھئی مولانا ایسا ہے, مولانا ویسے ہیں. بہرکیف چلیے اللہ ان سب کو ہدایت دے, سمجھ دے. نادانے میں انہوں نے یہ حرکت کی ہے. بس مسلمانوں, بس ایک ہی کام کرنا, 2 کام کرنا. پہلا سب سے جو ذمہ داری کا کام ہے وہ یہ ہے, اپنے بچوں کو تعلیم دیجیے. بچوں کو صرف حافظ قرآن تک اکتفا مت کیجیے, ان کو میٹرک بھی کرائیے, ان کو عالم دین بھی بنائیے. پھر بھی حافظ قرآن بنا رہے الحمدللہ اچھا رواج ہے, لیکن ان کو عالم دین بھی بنائیے. آج کل 9 سال تو کہیں کچھ جگہوں میں تو 7 سال میں بھی بچے کو عالم دین تک کا نظام بنایا گیا ہے.
وہاں پر بھی دے سکتے ہیں، یا علم میں اور مضبوطی آئے تو مکمل جہاں 9 سال 10 سال کا نظام ہے وہاں پڑھائیے، لیکن عالم ضرور بنائیے اپنے بچے کو، اور میٹرک کی تعلیم تو ضرور دیجیے اپنے بچوں، میٹرک کی تعلیم، کیونکہ ابھی آپ کے اتر پردیش میں بھی ایس آئی آر ہو رہا، ایس آئی آر کا مطلب بھی ہم لوگوں کو نہیں معلوم ہے، بہت سے لوگوں کو کہ ایس آئی آر کا مطلب کیا ہوتا ہے، اسپیشل انٹینسو ریویژن، ووٹر کارڈ کے اندر ویریفیکیشن ہے ووٹر لسٹ میں، تو اس کو آپ لوگ ہلکے میں مت لیجیے، گورنمنٹ کی طرف سے آدیش ہے، آپ لوگ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجیے، غالباً شاید 5 تاریخ تک یا 6 تاریخ تک 4 تاریخ تک ٹائم ہے، تو اس میں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، جو ڈاکومنٹس مانگا گیا ہے ان ڈاکومنٹس میں سے کوئی ایک ڈاکومنٹ 2 ڈاکومنٹ آپ اپنے بی ایل او کو، ہر ایک بوتھ کا ایک بی ایل او ہوتا ہے، بی ایل او ہوتا ہے، بوتھ لیول آفیسر اس کو بولتے ہیں، آپ اس کے پاس جا کر جو فارم ہے وہ فارم لے لیجئے اور خود سے ذمہ داری کے ساتھ بھریے، یہ ذمہ داری تو ان کی ہوتی ہے بی ایل او کی، لیکن اگر آپ جانکار ہیں تو بھریے، نہیں تو ان کو کہیے وہ آپ کو بھر کے دیں، ایسے خالی نہیں چھوڑنا، اپنا ڈاکومنٹ دے دیے لیجیے جی بھر کے جمع کر دیجیے گا، نہیں، معاملہ کچھ بھی ہو سکتا، کس کی نیت کیا ہے نہیں، تو یہ کام کرنا ہے، اور اس میں کچھ نام چھٹتے بھی ہیں، ہمارے بہار میں ہوا تو ہمارے بہار میں تو کئی لاکھ نام چھٹے تو 3-4 وجہ سے چھٹتے ہیں، تو یہ ہے کہ بھائی آدمی کا ڈیتھ ہو گیا، جب آدمی چلا گیا تو وہ اس کا تو نام چھٹنا ہی، یا کچھ آدمی شفٹ ہو جاتا، اتر پردیش سے چلا گیا مہاراشٹر میں شفٹ ہو گیا تو وہاں کے ووٹر لسٹ میں نام آ گیا، یہاں پر بھی تو یہاں سے ان کا نام کرنا ضروری، یا کچھ آدمیوں کو 2 بوتھ لیول پہ نام ہوتا، اس بوتھ پہ بھی اس بوتھ پہ بھی نام ہوتا تو وہاں پر بھی ایک جگہ سے نام چھٹے گا، یا کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، سماج کی بچیاں ہوتی ہیں جو اپنے میکے تھی ووٹ یہاں ڈالتی تھی، اب سسرال چلی گئی وہاں پر بھی نام ڈال دیا تو 2 جگہ، تو اس وجہ سے بھی نام چھٹتے ہیں، تو اس میں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کئی مرتبہ ڈرافٹ بنتا، اتر پردیش کا کیا نظام ہے، ہمارے یہاں تو 3 مرتبہ میں فائنل وہ لسٹ آئی، 3 مرتبہ میں جب ایسے نام نہیں چھانٹا جاتا، بلکہ نام جس کا چھانٹا جائے گا بالکل ختم ہوگا، اس کے گھر پر ایک لسٹ ایک نوٹس لگے گی، اس کو کہا جائے گا کہ بھئی آپ کا نام چھٹنے والا ہے، آپ ابھی تک پروف کیوں نہیں دیے، یہ نظام ایک سسٹم ہوتا، اس کے بعد تب جا کر کسی کا نام چھٹے گا، تو اس کو بہت زیادہ سیریسلی بوجھ مت بنائیے اس کو، بلکہ سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ جو بھی ڈاکومنٹس ہے آپ جا کر پہلی فرصت میں یہ کام کیجئے، اس کو ہلکے میں مت لیجئے کہ نہیں کوئی نہیں ہوگا، بلکہ اس کو دیجئے، یہ کام کیجئے، کرنے کا کام آپ کے آپ کا اس سے بھلا ہوگا، فائدہ ہوگا، تو یہ اپنے بچوں کو میٹرک تک کی تعلیم دیں گے تو فوراً بھر دیں گے آپ کے بچے، وہ فارم بھر سکتے، 3-4 ہی چیزیں اس میں بھرنی پڑتی، بہت زیادہ جو ضروری ہے اس کو بھرنا پڑتا، اسی لیے اپنے بچوں کو حافظ قرآن کے ساتھ عالم دین بنائیے، یا اگر عالم دین نہیں بنا پا رہے ہیں حافظ قرآن بنا کر اس کو میٹرک انٹر تک کی تعلیم دیجیے، آج کے اس پرفتن دور میں ضروری ہے، ابھی جو ہمارے وقت کی جائیداد جو ابھی امید پورٹل پر اپلوڈ کرنا، ہم میں سے بہت سے لوگ اس فارم کو دیکھ کر بیہوش ہو جاتے ہیں، ارے اتنا سب کچھ ہے، حالانکہ کچھ بھی نہیں، اتنا سب کچھ ہے لکھا ہوا، یہ ڈیٹیل دیجئے، چوہدی دیجئے، رقبہ دیجئے، خطا کسرہ دیجئے، وقت کی ہے تو کون سی نوعیت کی زمین ہے، یہ سب دیکھ کر ہم لوگ چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، نہیں بلکہ اس کو پورٹل پر اپلوڈ کیجئے، جس شکل کی بھی ہے، آپ کے ضلع کے اندر میں وقف بورڈ کی کمیٹی ہوگی، وقف کی کمیٹی ہوگی آپ کے ضلع کے اندر ہوگی، اور آپ کے اسٹیٹ میں وقف بورڈ کی کمیٹی ہوگی، تو ان اگر نہیں معلوم ہے تو جہاں پر بھی سیتاپور کے اندر میں آفس ہے جائیے، یہ کام 2-3 دن کا ہے لیکن ہمیشہ کے لیے ہے، کر لیں گے ابھی تو آئندہ کے لیے جو پریشانی تیار ہوتی ہے، پھر چل کر 2 سال 3 سال 4 سال کے بعد میں کچھ لوگ آتے ہیں اس طرح کی کچھ نیا مدعا اٹھاتے تو ہم اس وقت دیکھتے ہیں ارے ہم نے تو رجسٹریشن کرایا ہی نہیں تھا، ہم نے تو سبمٹ کرایا ہی نہیں تھا، اس وقت پریشانی بڑھ جاتی ہے، تو اس وقت کو غنیمت جان کر یہ ساری چیزوں میں شرکت کریں، جو نوجوان لوگ ہیں، جو قوم اور سماج کے دانشور طبقہ ہیں، وہ جائیں دوسروں کے محلے تک، گاؤں تک، جہاں بہت بڑا طبقہ ایک ایسا بھی رہتا ہے کہ جو ناخواندہ ہے، جنہیں نہیں معلوم ہے کہ ایسا یار کیا، انہیں کوئی فکر نہیں، ان جگہوں تک جائیں، ان کو اویئر کریں، ان کو کہیں کہ نہیں یہ کام کرنا ہے، کرائیے، یہ صدقہ جاریہ کے طور پر کیجئے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی کوئی دقت کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالی کہنے سننے سے زیادہ ہم تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما تمام لغزشوں کو کوتاہیوں کو درگزر فرما یا اللہ ایک بچے کے سر پر فضیلت کی دستار باندھی گئی ہے یا اللہ اس بچے کو دین کی خدمت کے لیے مزید قبول فرما یا اللہ اس کو عالم بعمل بنا یا اللہ حضرت مولانا ظہور صاحب اور ان کی پوری ٹیم کی محنت سے یا اللہ یہ بچہ حافظ قرآن بنا یا اللہ حضرت مولانا کی محنت اور کاوش کو یا اللہ قبول و منظور فرما یا اللہ اس ادارے کے اندر دین دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما ہر طرح کے شر و فساد سے حفاظت فرما یا اللہ اس ادارے کو یا اللہ اس گاؤں یا اللہ اس جلسے کی برکت سے اس گاؤں کے اندر خوشحالی پیدا فرما اس محفل کی برکت سے اس گاؤں کے اندر دین کی فضا کو عام فرما یا اللہ اس مدرسے کو صرف گاؤں کے لیے نہیں پورے علاقے کے لیے پورے اسٹیٹ کے لیے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما یا اللہ پوری بستی والوں نے محنت کے ساتھ میں اس پروگرام کو آرگنائز کیا ہے یا اللہ سب کی محنت اور قد و کاوش کو ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنا یا اللہ ہماری ماں و بہنوں کو اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے اوپر محنت کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ دین کی فضا کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمارے نوجوانوں نئی نسل کو یا اللہ ان کو اپنی اہمیت یا اللہ ان کو اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرما قرآن و سنت کا عاشق بنا یا اللہ قرآن و سنت کے مطابق ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ نماز جیسے مبارک عمل سے ہم لوگ یا اللہ بہت دور ہیں یا اللہ ہم سب کو پابند صلاۃ کی توفیق عطا فرما یا اللہ یقیناً آج ہر طرح سے یا اللہ اس امت کے اوپر یا اللہ مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں یا اللہ یقیناً ہمارے اعمال بد کا نتیجہ یا اللہ اس مبارک محفل میں نورانی محفل میں یا اللہ ہم توبہ استغفار کرتے ہیں یا اللہ ہمارے توبہ کو قبول فرما یا اللہ جس مقصد کے لیے آپ نے پیدا کیا ہے یا اللہ ہم اس مقصد سے بھٹک گئے یا اللہ آج ہم وعدہ کرتے ہیں یا اللہ ہمیں تو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے یا اللہ شراب سے زنا سے چغل خوری سے ان سب کی حفاظت فرما ہمارے نگاہ کی شرمگاہ کی حفاظت فرما تکبر ریاکاری سے ہماری حفاظت فرما بدنگاہی سے بدنظری سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ بہت سارے نوجوان جیل کے یا اللہ ناجائز مقدمات میں گرفتار ہیں یا اللہ ان کی رہائی کے غیب سے اسباب پیدا فرما دے یا اللہ بہت سے لوگ بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما یا اللہ جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان کی مغفرت فرما ان کے درجات کو بلند فرما یا اللہ اس پروگرام کو اس محفل کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طیبین میں قبول منظور فرما صلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.